अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब और सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब। इनसे हम डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन पहले हम आज की खबरों के हवाले से बात कर लें। कल के दिन बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई। कौमी एक्शन प्लान कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बहुत से अहम फैसले किए गए, लेकिन लगता है कि सियासी जमातें अभी तक एक पेज पर इकट्ठी नहीं है, क्योंकि 18 तजावीज में से सिर्फ 8 पर ही इत्तफाक हो सका है। कुछ तजावीज पर इख्तलाफ है और बकिया पर मुशावरत जो है वो आज की जाएगी। हमारे यहाँ अहम इश्यूज पर इत्तफाक राय आखिर क्यों पैदा नहीं होता, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम नवाज शरीफ ये कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत वो खुद करेंगे। वजीर आजम ने कल अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मुशावरती इजलास तलब किया, जिसमें फैसला किया गया है कि आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें तमाम कौमी क़यादत शिरकत करेगी और कौमी एक्शन प्लान की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे उस हुक्म इम्तनाई का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ जारी किया है। खुसूसी अदालत की कार्रवाई रोक दी गई है। इन तमाम तर खबरों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम हारून रशीद साहब से पूछ लेते हैं कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खबर है। खबर यह है, मिलिट्री लीडरशिप ये समझती है कि पेशावर के वाक़े में इंडिया मुलव्वस है और यानी अभी उसकी एविडेंस तो नहीं, शवाहिद तो नहीं उसके जमा हुए, लेकिन जब जायजा लिया गया है सारे प्लान का और जिस तरह उस पर अमल किया गया, तो वो ये तय किया गया, इस नतीजे पर पहुंचे जनरल हजरात कि ये एक बहुत ही अरक्रेजी से बनाया गया प्लान है और ये इनके बस का नहीं है जिन्होंने इस पर अमल किया है। लेकिन मेरा एहसास ये है, जिस अंदाज से मेरी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई, वेल प्लेस्ड लोगों से, मेरा एहसास यह है कि वो इसको बड़ा इशू नहीं बनाना चाहते। वो इशू यही बनाना चाहते हैं कि जो टेररिज्म है इसको खत्म किया जाए, टेररिस्टों से डील किया जाए सख्ती के साथ, ये रुख उसे न दिया जाए। अगर ऐसा हो भी तो मुनासिब वक्त पे इसको उठाया जाए जब शवाहिद मुहैया हो जाए। लेकिन खबर बहरहाल ये पक्की है कि इंडिया के मुलव्वस होने का बहुत ज्यादा इम्कान है, रा टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, हबीब साहब आपके पास क्या खबर है? मैं आपको आज बताऊंगा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो थोड़े से ग्रुपिंग हो रही है, बल्कि बाप ग्रुप एंड बेटा ग्रुप यानी जरदारी ग्रुप और बिलावल ग्रुप आपस में एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इनके दरमियान खींचातानी जो है वो बड़े अरूज पे पहुंच चुकी है। अच्छा हारून रशीद साहब, हम आगाज करेंगे अपनी पहली खबर से। कौमी एक्शन प्लान कमेटी की तजावीज के हवाले से सबसे बड़ी मुखालफत की गई है फौजी कोर्ट्स के कयाम के हवाले से। एमकेएम ने भी खुलकर मुखालफत की है, जमात इस्लामी ने भी खुलकर मुखालफत की है, दीगर जमातों ने भी खुलकर हिमायत नहीं की है। क्या वजह है कि फौजी कोर्ट्स के कयाम की मुखालफत की जा रही है? देखिए जी, नई रियासतों में, पाकिस्तान बहरहाल एक नई रियासत है, ये बड़ा मसला होता है। रियासत को पूरी तरह ओन नहीं किया जाता, पार्टियां, इनसिक्योरिटी भी बहुत है। वो इनसिक्योरिटी दूर की जानी चाहिए कि उसमें एमकेएम से मुतल्लक या सियासी लोगों से मुतल्लक मुकदमात कभी नहीं चलाए जाएंगे, खालिसतन टेररिस्टों को, और उनको बेहतर भी बनाया जा सकता है, जजेस को उसमें शामिल किया जा सकता है, अथॉरिटी फौजी अदालत के पास रहे, लेकिन उसकी कार्रवाई को शफाफ बनाया जाए। मगर ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे मौके पर भी लोग मीन मेख निकालते हैं जो क्या मासूम लोगों को पकड़ के फौजी अदालतें लटका देंगी। सिर्फ फर्क ये होगा कि तेजी से मुकदमात की समाअत होगी और अगर जज को यकीन हो जाए पूरी तरह से, खा उसके तहरीरी शवाहिद बाज़ औक़ात नहीं होते, तो वो उसको सजा मिलेगी। ये बदकिस्मती की बात है कि इस पर यकसुई नहीं हो रही। वैसे मैं समझता हूं कि सारी एक्सरसाइज एक लिहाज से, एक खास पहलू से, ऐसे और नहीं, गलत है। इंतजामी मामलात में कंसेंसस जरूरी होता ही नहीं है, फैसला ठीक होना चाहिए, सोच समझ कर किया जाना चाहिए, आईन के अंदर होना चाहिए। लेकिन कंसेंसस अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर टेररिज्म को खत्म करना है ना, आपने डील करना है ना, बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। तो वजीर आजम ने ठीक कहा, वैसे वजीर आजम ने जो फिक्रा कहा है वो ये है, नतीजा खा कुछ भी निकले, यानी अंदर खौफ है, नींद से गो नमाज बेहतर है, असर ख्वाब है अज़ाम में अभी। अच्छा, यानी अगर कंसेंसस नहीं भी हो रहा तो हुकूमत ने जो फैसला करना है वो करे। जाहिर है करना पड़ेगा, कर ही लिया है। वजीर आजम ने जब ये कहा तो वो ये कन्वे कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, जो कि है। जो भी इस जंग की क़यादत करेगा, क्या उसे मुशर्रफ को उन्होंने माफ किया था? क्या इसे माफ करेंगे नवाज शरीफ को? अभी तक तो ये गोमगों का शिकार रहे, फिरका वाराना जमातों से मरासिम भी रखे ताकि उनमें तलखीब पैदा न हो।
وہ بھی نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش بھی کی. اب اس ذمہ داری سے یہ بچ نہیں سکتے, لہذا انہوں نے کہہ دیا چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو, انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہی ہوگا. جب یکسوئی سے کام کریں گے قوم انہیں کریڈٹ بھی دے گی, مسئلہ بھی حل ہوگا, اور انشاءاللہ ان کی جان بھی محفوظ رہے گی, محفوظ رہنی چاہیے بھی, اس کو پورا بندوبست ہونا چاہیے. مگر یہ اب وہ ہے تو صحیح, اندیشہ تو ان کے اندر ہے. اچھا حبیب صاحب, کیا وجہ ہے کہ قومی ایشوز پر ہماری سیاسی قیادت اکٹھی نہیں ہو پاتی ہے؟ بظاہر کہا جاتا ہے ایک پیج پر ہیں, لیکن اختلاف جو ہیں وہ بہرحال برقرار رہتے ہیں. دیکھیں براڈلی تو اختلاف اس وقت کوئی نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ یکسو ہیں. جو اختلاف ہے وہ ڈیٹیلز میں ہے کہیں جا کے ہم دیکھ, اور پھر خاص طور پر دیکھیے اس بات پہ حکومت جو ہے, اور خاص طور پر چودھری نثار, میں بڑی دن گن رہا تھا کہ 7واں دن اور 5واں دن اور 6واں دن, اور میں تو باقاعدہ طور پہ دیکھ رہا تھا. اور یہ کم از کم یہ بات ہے کہ جو اس دن 17 تاریخ کو وزیر اعظم نے جو کچھ کہا تھا وہ کل پورا ہوا, اور آج اسی شیڈول کے مطابق آج قومی کانفرنس کے سامنے ایک ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ملٹری کورٹس کا تعلق ہے عظما, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہم تھوڑا اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں. ہم اس لیے اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر 1 ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, کیا ہم نے کسی غیر ملک کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے؟ ایسا تو صورتحال نہیں. ہم اپنے ہی ملک میں ایک مخصوص سچویشن سے نبرد آزما ہے, اور جس میں جا کے جس میں کچھ لوگ ہیں جو فوج پہ بھی حملے کرتے ہیں, سارے لوگوں پر حملے کرتے ہیں. تو کیا ان لوگوں کے لیے کسی مخصوص جغرافیے میں مخصوص لوگوں کے لیے کیا ہمیں ملٹری کورٹس بنانی چاہیے؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس پہ میں جتنی بھی ڈیلیبریشن کرتا ہوں میں اسی نتیجے پہنچتا ہوں کہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں ونس دے آر سیٹ, تو پھر یہ انہیں ایکسپینشن سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ہمارے جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں جس انداز میں, اس میں پھر اس میں آپ یوں کہیے کہ حکومت کا پھر ویٹ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے پاور کے اعتبار سے. تو یہ پھر یہ پھیلتے چلے جائیں گے, مسلسل پھیلتی چلی جائیں گی. آج آپ ملٹری کورٹس فاٹا میں بنائیں گے, کل کو 2 پشاور میں بنائیں گے, پھر کوئٹہ میں بنائیں گے, پھر چاغی میں بنائیں گے, پھر کراچی میں بنائیں گے, کہاں بنائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مسائل ہی ہمارے سول ملٹری ریلیشنز کے سٹرین کی وجہ سے ہیں. اچھا, یا کم از کم ان کا پرسپشن اس طرح ہے. اس کا ایک حل بھی ہے. جب آپ بلوچستان میں آپ دیکھ لیجیے بلوچستان میں کیا الزامات لگتے ہیں, لہٰذا آپ کو اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. ہاں اس کا کوئی دوسرا حل کر لیں. اس کا دیکھیں جی ایک حل تو یہ ہے, یہ جو پہلو آپ نے بیان کیا کہ ہو جائے گا اس سے کرائسس ہو جائے گا, کشیدگی بڑھ جائے گی, بدگمانی پیدا ہوگی, اس کو متعین کر دیا جائے کہ سوائے اس خاص ایشو کے اور کسی چیز کے لیے فوجی عدالت نہیں بنے گی. لیکن ایک دوسرا بہتر حل موجود ہے کہ سرسری سماعت کی عدالتیں بنائی جائیں, تیز رفتاری سے کام کرنے والی. اس کے لیے قانون وضع کیا جائے کہ اتنے دنوں میں فیصلہ ہوگا. وہ اتنے دن سے مراد 72 گھنٹے نہیں ہے کہ اس لیے آپ کو لوگوں کو پھانسیاں نہیں دیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کو پھانسیاں دے دیجیے. اصل مسئلہ یہ کہ ہر مجرم سزا پائے جو واقعی مجرم ہو. تو اس کے ایک ریزنیبل ٹائم رکھا جائے کہ اتنے عرصے میں 6 ہفتے میں, 8 ہفتے میں, 12 ہفتے میں. میں سوڈان گیا تھا, میں نے دیکھا یوزلی 3 دن میں فیصلہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے واقعات کا, اور قتل وغیرہ کے مقدمات بھی جو اگرچہ بہت ہی کم ہوتے ہیں تو چند مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر سماعت باقاعدہ ہو اور بہانے نہ ڈھونڈے جائیں اس کے, تو اس کا کوئی فریم ورک وضع کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بہار کی کل میں نے پرسوں مثال دی تھی, انہوں نے پولیس افسروں کو پابند کیا ہے کہ 1 سے زیادہ دفعہ وہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا, وہ کلکتہ میں ہو اور کیس کی سماعت جو ہے وہ یو پی میں ہو رہی ہے. اس کا طریقہ کار تو وضع کیا جا سکتا ہے, اور لیکن اتفاق رائے کے پیچھے نہیں دوڑنا. ہارون صاحب جو اس اتفاق رائے میں خاص طور پر ہمیں عدالتوں کو شامل کرنا ہوگا, جس کی طرف ہم نے کل بھی اشارہ کیا, ضرور شامل بات کریں گے, ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ پشاور کو بیتے آج 9 دن ہو گئے ہیں, اور ان 9 دنوں میں ملکی صورتحال میں کافی حد تک تیزی آئی ہے, تبدیلی آئی ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اہم اقدامات کیے گئے, اور آج وزیر اعظم محمد نواز شریف نے APC بھی بلا لی ہے جس میں تمام قومی قیادت شرکت کرے گی, اور اس میں قومی ایکشن پلان کمیٹی کے حوالے سے منظوری بھی دی جائے گی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہارون رشید صاحب سے. ہارون رشید صاحب, آج 9 دنوں میں دوسری APC بلائی جا رہی ہے, قومی قیادت شرکت کرے گی, ایکشن پلان کمیٹی کی منظوری دی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو پائے گا؟ منظوری کا سوال ہی نہیں ہے جی, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. وزیر اعظم کا اختیار ہے
اور جو کام وہ کام کر رہے ہیں نہ صرف وہ آئینی اور قانونی ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے. پوری قوم کی سپورٹ پہلے موجود ہے. میں اس تصور کے بالکل خلاف ہوں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈروں کو اعتماد میں تو لیا جانا چاہیے, انہیں ڈیٹیلز بتائی جانی چاہیے, ان کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے, مگر الگ الگ انہیں ملنا چاہیے. کانفرنسیں ساری زندگی کا میرا تجربہ ہے کہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی. کچھ لوگ انفرادیت پسند ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں کچھ اختراع پسندی بھی کرتے ہیں, کوئی نیا نقطہ نکالتے ہیں, کوئی پیچ ڈالتے ہیں. جیسے ہمارے سراج الحق صاحب نے فرما دیا کہ یہ مغرب کی سازش ہے. وہ خدا کا بندہ, مغرب کی سازش اس میں کہاں سے آ گئی؟ اس میں زیادہ انڈیا کا ملوث ہونے کا امکان ہے. وہ پلاننگ کی سطح پہ, مالی امداد کی سطح پہ وہ اون کر رہے ہیں, وہ مان رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا جی, وہ اس میں بعض اوقات خرابی کا احتمال ہوتا ہے. ابھی وہ میچورٹی نہیں آئی ہے, کہیں بھی دنیا میں اتنی جلدی میچورٹی نہیں آئی تھی. امریکہ میں بھی 83 برس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی جس میں 15 لاکھ آدمی مر گئے تھے. انڈیا میں ان معاملات میں بہرحال ایک بلوغت پائی جاتی ہے, لیکن انڈیا ایک قدیم ریاست ہے. دراصل 47 میں آزادی نہیں ملی اسے, آزادی تو 47 میں ملی, لیکن شیوا جی کے زمانے سے قوم پرستی کا تصور بڑا گہرا ہو گیا تھا ہندوؤں میں. ہمارے ہاں بھی اتنا نہیں ہے, لیکن بہرحال اب انہوں نے بلا لی ہے. اور خدا کرے اللہ نے توفیق دے سیاسی لیڈروں کو کہ یہ اس کی جو لمحہ ہے, اس کی نزاکت اور اہمیت کو, اس کی سنگینی کو سمجھیں. تو قوم تو بہرحال اس میں بالکل یکسو ہے. اس میں وزیر اعظم کو ذرتی برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا حبیب صاحب, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت اب خود کروں گا. وزیر اعظم تو کافی پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں, پرعزم بھی دکھائی دے رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم قومی قیادت کے کنسنسس کے بغیر اہم فیصلے کر پائیں گے؟ دیکھیے, ہمارے وزیر اعظم کو تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ یہ کہ ایک تو انہیں آصف علی زرداری جو ان کے دوست ہیں ان کی وجہ سے کنسنسس کا مرض لاحق ہو گیا. یہ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم بن کے دکھائیں. اب دوسری بات ہے کہ یہ کہنے سے قیادت نہیں ہو جاتی کہ میں قیادت کروں گا. کیا وہ نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین بنیں گے جیسا کہ نیکٹا کے قانون میں بتایا گیا ہے؟ کیا وہ اس طرح کے دیگر اقدامات, کیا وہ پیمرا کو ہدایات جاری کریں گے کہ جو بعض لوگ دہشت گردوں کے بیانات نشر کر دیتے ہیں, کیا وہ پریس کونسل آف پاکستان سے رابطہ کریں گے کہ جو بعض اخبارات میں کالم چھپ رہے ہیں یا بعض اخبارات میں مضامین چھپ رہے ہیں دہشت گردوں کی حمایت کے, انہیں روک سکیں؟ وزیر اعظم کو پہلے تو وزیر اعظم بن کے دکھانا ہے ہمیں, ہم سب کو. اب وہ پہلی دفعہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اپنے شیڈول کے مطابق ہیں. اب یہ پلان اگر منظور بھی ہو جاتا ہے, بڑا تھا کہ انہیں کرنا پڑا. اب یہ پلان منظور بھی ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا حکومت کے اندر اتنی کوہیژن ہے؟ حکومت کے اندر ایک تو کوہیژن کا بھی مسئلہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہے وہ ان کا ٹریک کہیں اور جاتا ہے, وزیر اعظم صوبائی حکومتوں کے ساتھ ان کا جو مسئلہ ہے, صوبائی حکومتوں کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے. تو وزیر اعظم کو اپنی کنسلٹیشن ود ان دا اسٹیٹ اپریٹس بڑھانی ہے, ان کو اپنی پریزنس جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ بہتر کرنی ہے. یہ جو پولیٹیکل پریزنس ہے نا, جو وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, جو وہ لوگوں سے مل لیتے ہیں, جو قومی کانفرنس کا کٹراگ کھڑا کر لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی اوور ڈوئنگ ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو دیکھیے, ملٹری کورٹس کا مسئلہ ہے یا مدارس کا مسئلہ ہے, یہ وہ مسائل ہیں جو قطعاً کبھی بھی دنیا کی کسی بھی, ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 3 لوگ متفق نہیں ہو سکتے ملٹری کورٹس کے اوپر. تو ملٹری کورٹس کے اوپر وزیر اعظم کو ایک واضح پالیسی کے ساتھ آنا چاہیے سامنے کہ جناب آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں نے سن لیا, لیکن میرا فیصلہ یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اسی طرح مدارس کا معاملہ ہے کہ مدارس کے اوپر JUIF جو ہے, جو ان کی حلیف جماعت ہے, وہ اپنی پولیٹیکل ویٹ جو ہے انہیں ایک پولیٹیکنگ کرے گی اس ایشو کے اوپر. تو ان کو کیسے راضی کرنا ہے؟ کیونکہ اور پھر جماعت اسلامی ہے وہ تو محض اس لیے مخالفت کر رہی ہے کہ اس کے خلاف KPK میں پروپیگنڈا شروع کر دیں گے JUIF والے کہ ان کی وجہ سے مدارس بند ہو رہے ہیں. تو لہٰذا مدارس کا ایک کوشچن ہے جو ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس میں آئے. اب لیکن حکومت کہیں آنے سے ڈر تو نہیں رہی. یہ ایک وہ معاملہ ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا اور پھر دہشت گردی کی پرتیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ اتارتے جائیں گے اپنی سوسائٹی کے اوپر سے. اور پھر لاسٹلی کیا جو دیگر جڑے ہوئے مسائل ہیں, ہمارے یکساں نظام تعلیم کا مسئلہ, ہمارے ہاں امیر اور غریب کے درمیان دیواروں کا مسئلہ, اور اس طرح کے دیگر ہمارے جو انتظامی مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے, یہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو اب ایک واضح پالیسی کے ساتھ آگے آنا پڑے گا. اچھا ہارون رشید صاحب, مذہبی منافرت پھیلانے پر پابندی لگائی جائے گی, عسکری تنظیموں پر پابندی لگائی جائے گی, آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے؟ مذہبی منافرت تو اب ہر سطح پر پھیلائی جا رہی ہے, ہر میڈیم پر پھیلائی جا رہی ہے. گزارا یہ ہے کہ کوئی چیز آسان تو بہت ہوتی ہی نہیں ہے, کار حکمرانی سہل تو نہیں ہے, لیکن اگر کرنا چاہیں
جب سوات میں بحث ہو رہی تھی تو ہم نے جنرل کینی کو ایک دلیل پیش کی تھی کہ بڑی وار مشین ہمیشہ چھوٹی وار مشین کو ٹیررائز کر سکتی. اس کی مثال یہ ہے کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ایک پٹھان 10 ترکوں کو ہانک لے جاتا تھا، اور شیر شاہ سوری مر گیا تو ایک ترک یعنی جنہیں ہم مغل کہتے ہیں وہ 10 پٹھانوں کو ہانک لے جاتا تھا. وہ لشکروں سے مراد ہے، عام پٹھان ظاہر ہے، پاپولیشن مراد. اگر ریاست یہ بات طے کر لے 50,000 سے زیادہ انگریز کبھی بر صغیر میں رہے نہیں، اتنے بڑے وسیع و عریض علاقے، 3 ملک ہیں اب، اور اس پہ انہوں نے کیسے کہا رٹ قائم کی جاتی ہے، یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی مدارس میں اگر وزیر اعظم یہ طے کر لیں اور قوم کو بتائیں یہ فیصلہ میں نے کر لیا، اہتمام یہ کرنا ہوگا کہ کوئی زیادتی نہ کی جائے. مگر اگر کوئی ٹیررسٹ مدرسے میں چھپا ہو، مسجد، میں کہتا ہوں خانہ کعبہ میں چھپا ہوا ہو، اس کو معاف کرنے کا کیا سوال ہے؟ اس میں مدارس کی تقدیس نہیں، تقدیس کے پیچھے تو لوگ پناہ لیتے ہیں. تو یہ طے کر لیں. اسی طرح منافرت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پراپر عدالتیں بنا دیں جہاں بر وقت سے مراد ہوئی نہیں شام کو اس کو ٹانگ دیا جائے، 2، 4، 6 مہینے میں سزا ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، اور اگر وہ معصوم ہے تو اس کو بے گناہ قرار دے کے اس کا اعلان کر دیجیے. اگر حکومت یہ بات طے کر لے اور مشینری کو اس کے ساتھ ساتھ امپروو کیا جائے، تفتیش کرنے والی پولیس کو بتا دیا جائے کہ زیادتی معاف نہیں کی جائے گی، غلط تفتیش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح تفتیش ہونی چاہیے. عدالتیں ٹھیک کام کریں، اور دوسرے بھی جو متعلقہ محکمے ہیں انٹیلیجنس نیٹ ورکس اس میں بنانے پڑیں گے، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. ڈٹرمنیشن موجود ہے، سوال صرف ایک ہے، کیا یہ ڈٹرمنیشن موجود ہے، یکسوئی موجود ہے؟ اگر ہے تو ہو جائے گا. نیچے سے اوپر تک سب کچھ ٹھیک کرنا. ویسے ہارون صاحب اگر آج کی جو قومی پرائرٹی فکس کرنی ہوتی ہے، ایک وقت میں بعد اوقات سارے کام نہیں شروع کیے جاتے ہیں. یا تو آپ کے پاس سرکاری مشینری ایسی اچھی ہوتی کہ آپ یہ سارے شروع کر سکتے ہیں، یہ طے کر لیں کہ یہ ضروری کام ہے. پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مدارس کو میسج بھیجا جائے کہ آپ خود اس کا اہتمام کریں، مانیٹرنگ کریں، اور اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر لی جائے کسی طرح کی. جب آپ یہ طے کرتے ہیں آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں. بالکل. ہارون صاحب اس وقت مجھے ایک لگتی ہے بات کہ شاید اس قومی کانفرنس میں جیسے آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو DGISI کو بلا رہے ہیں تو ہمیں اپنی وزارت قانون کے ذریعے عدلیہ کو بھی بلانا چاہیے تھا. اس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی بلا لیتے، کچھ نہ کچھ کرتے، کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے، اصل ریزسٹنس ہے. پہلے بھی خصوصی عدالتوں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ خصوصی عدالتوں میں مسئلہ بنا تھا تو سپریم کورٹ سے بنا تھا. اس وقت بھی جب آپ ملٹری کورٹس کی بات کریں گے، اگر آپ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، بنانے کی صورت میں آپ کو پھر ایک دفعہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس میں آپ کو تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے، قانونی ماہرین کو بھی اس میں. میں اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ آپ ملٹری کورٹ سے نہ بنائیں، خصوصی عدالتیں بنا لیں، کچھ نہ کچھ کریں. ہاں، اور پھر قوانین میں بھی تبدیلی کریں، اور پھر اپنے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں بھی امپاور کریں. انہیں امپاور، اب مثال کے طور پہ یہاں پر چند وہ جو نابینا تھے، نابینا لوگوں کو 20-22 نابینا لوگوں کو دھکا صرف دیا، ٹھیک ہے، سڑک صاف کرنے کے لیے. ایک ان کی جو پراپر اتھارٹی نے حکم دیا اس کے تحت انہوں نے سڑک صاف کی، بال روڈ کو کھلا رکھا کہ صدر نے گزرنا تھا، اس کے اوپر آپ نے 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا. آپ بتائیں پولیس کا مورال کہاں جائے گا؟ پولیس تو کسی کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرے گی کہ جناب میں نے اگر معطلی ہونی ہے، میں نے OSD بننا ہے، میں نے ذلیل ہی ہونا ہے. ٹریننگ بھی نہیں ہے نا. ایک نابینا آدمی کو 2 آدمی پکڑ کے لے جاتے بدتمیزی کیے بغیر. آپ نے سیکورٹی کے لوگوں کو دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ کے اور پرائم منسٹر وغیرہ کے فنکشن میں کہ ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، بے خیالی میں ہی آگے بڑھتا ہے، اس میں ضروری نہیں بری کوئی بات ہوتی ہے، تو اسی سیکورٹی کے لوگ پکڑ لیتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے اور رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ سر آپ آگے نہیں جا سکتے. وہ ٹریننگ بھی نہیں ہے نا، پولیس کو تو طاقت استعمال کرنا سکھائی گئی ہے، اور یہ ٹریننگ ایسی نہیں ہے جس کے لیے بہت طویل عرصہ درکار ہو. یہ چند کورسز انہیں کرائے جائیں، انہیں سکھایا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائے. اچھا، ایک اور بات بھی کی گئی ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے. یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے تو افغانستان کی محنت کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھیجا جائے. ویسے جی بہت لوگ واپس گئے ہیں، چونکہ جابز بڑی کریٹ ہوئی پچھلے 10 سال میں، وہاں کافی لوگ گئے ہیں. اب بھی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ انہیں خاص قسم کے کارڈ جاری کیے جائیں، وہ بندوبست کیا جیسے ہر کام مشقت اور ریاضت چاہتا ہے. اب کراچی میں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. برمیز ہیں، سری لنکنز ہیں، بنگلہ دیشی ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں ایک بنگالی مولوی صاحب بیٹھے تھے اور سرمن دے رہے تھے بھائی، جو سراج الحق صاحب نے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ہوں جنہیں امریکہ روسی لے گئے، امریکی لے گئے ہوں، انہیں ٹریننگ کی ہو. میں نے کہا ہو سکتا ہے کیا؟ جو ہو چکا ہے، جو واضح ہے اس پہ بات کریں.
اچھا یہ ہر طرح کے جو لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہیں. کوئی ملک اپنی سرحدیں سب لوگوں کے لیے نہیں کھول سکتا. یہ ایک ایگریمنٹ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور ایگریمنٹ کی سینٹیٹی کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, وعدہ پورا کیا کرو, وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ ایک ایگریمنٹ ہے, یہ ہماری سرحدیں ہیں. اس کے اندر جو آدمی آئے وہ اس کے قانون اور ضابطوں کے اور طریقہ کار کے پابندی کرے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم امتناعی جاری کیا ہے خصوصی عدالت کے حوالے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی ایکشن پلان کمیٹی کے حوالے سے, جبکہ ہم نے اے پی سی کے حوالے سے بھی بات کی جو آج وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی جانب سے بلائی گئی ہے, جس میں تمام قومی قیادت شرکت کرے گی. اس حوالے سے ہم نے بات کی. اب ہم بات کر لیتے ہیں غداری کیس کے حوالے سے, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو کام کرنے سے روک دیا. ہارون رشید صاحب, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی, اسلام آباد ہائی کورٹ کیا خصوصی عدالت کو کام کرنے سے روک سکتی ہے؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ تو قانون دان ہی بتا سکتے ہیں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ڈے ون سے میرا یہ خیال رہا ہے کہ اس معاملے میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں ہیں کہ فائنلی آپ کو جنرل مشرف کے خلاف کارروائی سے باز ہی رہنا پڑے گا. میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کر کے پوچھا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے. ان کے دور حکومت میں تو میں معطوب تھا. خیر میں ہر حکومت کا رہا, کوئی ایسی بات نہیں, آزاد اخبار میں سبھی معطوب ہوتے. لیکن بعد میں انہیں خیال ہوا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کچھ انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتا ہے, تو ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے. تو میں نے کہا اف ناٹ ان اے فیو ویکس ان اے فیو منتھس یو ول بی اے فری مین. ابھی میں نے انہیں یاد دلایا, ابھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں میں نے انہیں یاد دلایا. دلچسپ بات ہے کہ جنرل صاحب اب بھی کلیئر نہیں, مگر میں کلیئر ہوں بالکل. بعض کا جو آدمی معاملے میں پھنسا ہوتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ رائے قائم کر سکے. دباؤ کئی طرح کے ہوتے ہیں, مگر یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ ان کو سزا ہو. یہ میں اپنے کامن سے میں دعویٰ نہیں کر رہا, میں اپنی جو سوجھ بوجھ تھوڑی سی ہے, تجربہ ہے, اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. معاملہ پیچیدہ بہت ہے, سینکڑوں اور ہزاروں آدمی اس معاملے میں ملوث ہیں. عدالت فیصلہ کر سکتی ہے, اس کا حق ہے یا نہیں, قانون کیا کہتا ہے یہ تو قانون دان بتا سکتا ہے. مگر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو جنرل مشرف کو ایک دن رہا کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اس کے دو پہلو, ایک تو ہے قانونی پہلو اور دوسرا ہے سیاسی پہلو. قانونی پہلو کے اعتبار سے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں ایک کوشچن آف لا پیدا کر دیا ہے. وہ کوشچن آف لا یہ ہے کہ ایک ایسی خصوصی عدالت جس کی اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہوتی ہو, کیا اس کی کارروائی کو کوئی ہائی کورٹ روک سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس پہ میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی ہے, کیونکہ یہ ایک جج صاحب ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب, یعنی انہوں نے فیصلہ کیا اس حکم امتناعی کے خلاف ہمیں تھوڑا سا اسی کورٹ میں, آپ انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں, آپ اگلی اپیل میں جا سکتے ہیں. بات ایکسکیوز می, بات یہ ہے کہ یہ کوشچن آف لا بھی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. یہ ہے اس کا قانونی پہلو. اب دوسری بات یہ ہے اس کا سیاسی پہلو. سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس کا انیشیٹو ہے حکومت کے ہاتھ میں, اکارڈنگ ٹو دا لا, بائی دا بک اس کا انیشیٹو حکومت نے لینا ہے. یعنی کتنے لوگوں نے بغاوت کی اور اس میں سے کس کے خلاف مقدمہ چلانا ہے, یہ حکومت کا پریروگیٹو ہے. حکومت نے کہنا ہے کہ جناب یہ جنرل پرویز مشرف نے ہی کیا ایسا, آپ لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ چلے. اب عدالت نے کہا نہیں جی, اب باقی لوگوں کو بھی انکلوڈ کریں. اب یہاں پہ یہ دوسرا کوشچن آف لا ہے کہ کیا عدالت ایسا کہہ سکتی ہے, کیونکہ استغاثہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک آدمی نے کیا. یہی کہا جا رہا ہے عدالت جو ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی کہا ہے کہ خصوصی عدالت اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. اور پھر جو تیسرا ہے اس کا سیاسی صورتحال سے بڑا گہرا تعلق. دیکھیں اب جو سیاسی صورتحال اور پھر ہمارے ملک کی جو امن و امان کی صورتحال بن گئی ہے, اس میں جنرل پرویز مشرف کو چھوڑنا قانونی طور پر ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. لیکن حکومت کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ انہیں چھوڑ سکتی ہے. اور شاید حکومت اور میرے بھی دل چاہتا ہے کہ جتنے ہم جس مصیبت سے گزر رہے ہیں, اس مصیبت میں اس پینڈورا باکس کو نہ ہی کھولے تو بہتر ہے. میری پہلی رائے بالکل الگ تھی. میری رائے یہ تھی کہ قانون کے اوپر قانون کی عمل درآمد, قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ ہر قانون پر عمل درآمد کیا جائے. لیکن میں نے اپنی رائے سے رجوع کیا ہے جو صورتحال, جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, اس سے
ہمیں نکلنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف کو بھی نکل جانے کا موقع فراہم کر ہی دینا چاہیے. اچھا ہارون صاحب بڑی پکچر دیکھیں نا, میں ایک ذرا سی بات, ایک بڑی پکچر دیکھیں نا, لوگ ہمیشہ ماشاء اللہ کو ویلکم کیوں کرتے ہیں. 70% گیلپ کا سروے ہے جو سمپیتھیٹک رہا ہے ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ, جس کے سربراہ کام کرتے رہے وزیر اعظم کے ساتھ, 70% نے ویلکم کیا تھا ماشاء اللہ کو. آج بھی لگے تو لوگ ویلکم کریں گے, لیکن قوم کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ماشاء اللہ مسائل حل کم کرتا ہے, پیدا زیادہ کرتا ہے. یہ میچورٹی آنی چاہیے. ماشاء اللہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. قوم میں جو پچھلے 2 ہفتے میں کتنے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیے, معقول اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ, کہ جی فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. اب انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ حضور ٹیک اوور کرنے سے تو یہ سارا ٹیررزم پہ ایمفیسس ہی ختم ہو جائے گا, اور قوم تقسیم ہو جائے گی. اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اس پہ پولیٹیکل لیڈرز کو غور کرنا چاہیے. آپ نے کیا کہا؟ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اختیار ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو جانے دے. اختیار ہے, کیا حکومت کی مجبوری بھی ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے حکومت کی. یعنی پرائز تو ہوگی اس کی. اگر خیر اب یہ معاملہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا نا, حکومت تو مقدمہ انیشیٹ کر سکتی ہے, فیصلہ تو عدالت, اور یہ لٹکتا رہے گا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن حکومت مقدمہ واپس لے لے گی, لٹکتا رہے گا, اور اس کا فائدہ بلاخر انہیں پہنچے گا. اور اگر سال بیت جائیں اور اسی حالت میں معاملات کی شکل ہی کچھ اور ہو جائے, کون زندہ رہتا ہے؟ عدالت سے باہر بھی تو سیٹلمنٹس کی صورتیں ہوتی ہیں نا, مقدمات کی. ہو سکتی ہے, میرا نہیں خیال اس طرف جائے, میری ذاتی رائے ہے. اچھا حبیب صاحب, مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیں. بڑے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں. کوئی بھی جماعت وہاں پر اب تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیے وہ اس میں سب سے دیکھیے حیران کن نتائج تو ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی کو شکست ہوگی جو آرٹیکل 340 کو چینج کرنا چاہ رہی تھی, جو کشمیر کو بھارتی یونین میں ایک خصوصی اہمیت دیتا ہے. تو اب یہ بات طے ہوگی کم از کم کہ اس موقع پر, یعنی دیکھیے جب یہ الیکشن ہونے والا تھا تو عمر فاروق عبداللہ نے کہا تھا, عمر عبداللہ نے, کہ جناب یہ جو الیکشن ہے یہ رائے شماری کا نیم البدل نہیں ہے. لیکن بی جے پی اس کو رائے شماری کا, یعنی پلیبیسائٹ کا, جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق اس کا نیم البدل لے کر یہاں پر کمپین چلا رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو اپنی ریاست بنا لیں گے. تو وہ تو پہلی صورت میں فیل ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے پاس 25 سیٹیں آئی ہیں بی جے پی کے پاس. جموں اور لداخ میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو پی ڈی پی ہے, محبوبہ مفتی کی جماعت, اب وہی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. اب دیکھیے ان کے پاس 32 سیٹس ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ بی جے پی obviously لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں جائے گی, کیا محبوبہ مفتی بی جے پی کو مائنس کر سکتی ہے کشمیری سیاست سے؟ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایک انتہا پسند ہندو جماعت جب کشمیر میں اپنے پنجے گاڑے گی تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو رتھ یاترا بورڈ تھا اس کی وجہ سے بہت بڑے ہنگامے پھوٹ پڑے تھے کشمیر میں. بی جے پی اب پھر اس طرح کی مرکز میں وہ حکمران ہے, تو بی جے پی اس طرح کی کوئی نہ کوئی انیشیٹو لے سکتی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں حالات کو خراب کر دے. اچھا میرا خیال ہے کنٹراڈکشن شارپ ہوگی. دوسری بات یہ ہے, کشمیر کی تاریخ کا پچھلے 50-60 سال کا سبق یہ ہے, کشمیر سیٹل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ آزادی کی خواہش اتنی شدت جب اختیار کر جائے تو وہ ریورس کبھی ہوئی نہیں. تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ عوامی تحریکیں ختم ہو جائیں, ڈیلے ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ وہ جذبات ایک دفعہ پیدا ہو چکے ہیں, ڈیپ روٹڈ تیسری نسل میں چلے گئے ہیں, اور جو نیا عسکریت پسند ہے وہ پڑھا لکھا انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, اس کا کسی سے سرحدوں سے باہر تعلق ہی نہیں ہے. ہارون صاحب کے پاس بھی ہمارے لیے خبر ہے, حبیب صاحب کے پاس بھی ہمارے لیے خبر ہے, اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بغیر وقت ضائع کیے ہم ہارون صاحب سے ان کی خبر کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کریں گے, جو انہوں نے پروگرام کے آغاز میں ایک ٹیزر دیا تھا ہمارے ناظرین کے لیے خبر کا. وہ تقریباً کم و بیش میں نے بتائی تھی. دیکھیے ایک فوجی افسر نے, جس کا نام ظاہر نہیں کرنا, پورا نقشہ بتا کر مجھے بتایا کہ یہ بلڈنگ ہے, اس کے پیچھے سول آبادی ہے, یہاں ایک مسجد ہے 2 منزلہ جس پہ بیٹھ کے تو اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے بغیر کسی دقت کے, اور یہ پیچھے سے جو اونچی 8 فٹ کی دیوار ہے اور 2 فٹ اس پہ آہنی تار ہے, پیچھے سے وہ سیڑھی لگا کر ظاہر چھلانگ لگا کے, وہ تاروں میں ورنہ تو الجھ جاتا, وہ آئے, پھر بہت سی تفصیل بتائی. پھر انہوں نے کہا جو خاتون جو کہ ان کے جاننے والے تھے, ان کی اہلیہ تھیں, تو وہ ان کی پہلی بیگم کا انتقال ہوا بیچارے کا, یعنی
فطری موت ہوئی اور دوسری شادی فیملی کے پریشر پر ہوئی. یہ خاتون بڑی باہمت تھیں اور انہوں نے اٹھ کے ٹیررسٹوں سے کہا کہ آپ بچوں کو کیوں گولیاں مار رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا. تو انہوں نے پاؤڈر چھڑک کے آگ لگائی اس خاتون کو. اس طرح کی تیاریاں کر کے آئے, تو ہر ایک چیز کی تیاری تھی. اور انہوں نے کہا کہ بچوں کو مار ڈالا اور اس کے بعد ہم کیا کریں. تو جو ایک پہلے کیا وہ ہوتے ہیں جو ایس جی کی ٹریننگ ہوتی ہے, کیا ایس ایس جی کے سامنے ایک کمانڈو تھا, سامنے اسکول کے, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے فائر کی آواز سنی تو آیا, اسے مار ڈالا, مالی کو مار ڈالا اور لوگوں کو جس نے بھی پیش کر دیا. 10 منٹ میں تو لوگ پہنچ گئے تھے, فوجی افسر وہاں پہنچ گئے تھے. اس ساری تفصیل بتانے کے بعد اس افسر کا خیال یہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ منصوبہ ان لوگوں نے بنایا ہے. یہ ایک بڑے فوجی دماغ کا بنایا ہوا منصوبہ ہے جس پہ بڑی یعنی ریہرسل کی گئی ہوگی, ٹریننگ کی گئی ہوگی. یہ اس قابل یہ نہیں تھے, اس لیے اس میں انڈیا ملوث ہے, یعنی ملوث ہونے کا امکان بہت ہے. اس کے شواہد تو نہیں ملے. تو یہ ہے خبر, اور اس پہ تعجب بھی کوئی نہیں. میرا تو پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ انڈیا اس میں ملوث ہو سکتا ہے. ایز اے ہول تو وہ ملوث ہے, ہمیں پتا ہے, ٹیپیں موجود ہیں آئی ایس آئی کے پاس. وہ کمانڈر کا نام ہے بھول گیا, شاید ولی داد تھا. اس سے انڈین ہینڈلر اس کا کہتا ہے کہ پیسے بھی واپس لے لیں گے تم سے اور اسلحہ بھی واپس لے لیں گے, تم کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہو. اور انڈیا میں وہ کونسل خانے اتنے انہوں نے کس لیے بنائے ہیں, فرنٹ آفیسز بنائے. کونسل خانے کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے فرنٹ آفس, چھوٹا کونسل خانہ, وہ بنائے ہیں. اور وہ افغانستان میں اتنی انویسٹمنٹ کس لیے کر رہے تھے, وہاں سے انہیں کیا ملے گا. پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے. لو بلوچستان کے تو ایویڈنس انہوں نے دی, وزیر اعظم گیلانی نے منموہن سنگھ کو دی تھی شرم الشیخ میں. تو انڈیا کا ملوث تو ڈیفینیٹلی اگر اس واقعے میں خاص طور پہ نہیں ہے, پلاننگ میں فرض کیجئے نہیں ہے, تو اوور آل تو وہ ملوث ہے ہی. حبیب صاحب آپ کی خبر کی جانب. جی, جس طرح اس وقت ایم کیو ایم کل اشارہ دیا تھا ہارون صاحب نے کہ ایم کیو ایم بھی دباؤ میں ہے, انٹرنل پرابلمز اس کے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح اور یہ سارے انٹرنل پرابلمز بنے ہیں, مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین تھی نا, جو انہوں نے دھرنا دیا تھا, یہ اس کے دباؤ کے نتیجے میں جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے جو پوزیشنز لی ہوئی تھیں کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لی ہوئی تھی, تو وہ اپنے عوام میں لوگ اپنے ووٹرز میں تھوڑی سی یوں لگ رہا ہے جیسے قدر و قیمت کھونے کا انہیں احساس بڑھ رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ انٹرنل پریشرز کا شکار ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا شکار ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی میں صورتحال پہلے سے ہی تھوڑی سی خراب تھی, اور خاص طور پر جب دھرنا شروع ہوا تو ایک میٹنگ ہوئی اکتوبر میں جو کراچی میں ہوئی, اور جس میں والد صاحب یعنی زرداری صاحب بھی شامل تھے اور بلاول بھٹو صاحب بھی شامل تھے. تو وہاں سے یہ رفت واضح ہونا شروع ہوا, جس میں بلاول بھٹو صاحب کی صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا, اور وہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ بولیں, اور والد صاحب جب ان کے بولنے کی کوشش کرتے تھے تو والد صاحب کی بات بھی وہ کاٹ دیتے تھے, صدر آصف علی زرداری کی بات بھی وہ کاٹ دیتے تھے. اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یوں کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ یوں کریں, اور پارٹی کو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات پہ ان سے بحث کرتے, پارٹی کو کہا کہ جناب آپ سمپلی یوں کر لیں. اور اسی طرح جو کچھ اپنے ان کے لوگ تھے یا جنہیں وہ بلاول بھٹو صاحب قریب لانا چاہتے تھے, ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ اسی کمرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش بیٹھے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ باپ بیٹے کی لڑائی میں نہ ہی آؤں. تو بیٹے نے انہیں براہ راست انہیں مخاطب کیا اور انہوں نے کہا جناب میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ میری بات سنیں اور آپ ایسا کریں. تو اب انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی طرف دیکھا, آصف علی زرداری صاحب نے منہ دوسری طرف کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے. لیکن خیر, تو یہ رفٹ جو ہے بڑھتا بڑھتا اب اس سطح پر آ گیا کہ اس کی جو بنیادی ریزن ہے وہ بڑی چھوٹی سی. وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمائش کی کہ جناب میں چونکہ میری عمر پوری ہو گئی ہے, اب میں ایک نشست سے اور خاص طور پر لڑکانہ والی نشست سے انتخاب لڑ کے قومی اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں. اچھا. جس پر صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ یہ جو پورے کا پورا سسٹم ہے آپ کے بیانات کی وجہ سے بگڑ جائے گا, اور آپ اسمبلی میں تشریف لے جا کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے یا باتیں کر دیں گے, ایسی اسٹریٹجی اختیار کر لیں گے جو ڈیٹریمنٹل ہوگی اس پورے سسٹم کے لیے. اور پھر آصف علی زرداری صاحب کے جو قریبی دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ گمان تھا کہ جو بہت ساری قوتیں اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنے گھیرے میں لے کر ان سے کوئی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی کوئی اپروول بھی لے سکتی. اچھا. اس طرح کی بھی بات. تو خیر یہ جب انہوں نے ان کو منع کیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید یہ شاہی خاندان کی درمیانی لڑائی ہے کہ ایک بادشاہ دوسرا اپنے ولی عہد کو بادشاہ نہیں بننے دے رہا.
تو اس کا وہ فائدہ اس سے نالاں ہو کے رنجیدہ ہو کے وہ چلے گئے لندن میں. اچھا. اب لندن میں صورتحال یہ ہے کہ لندن سے وہ چند لوگوں کو صرف فون کرتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی پیپلز پارٹی ہے مائنس منظور احمد وٹو صاحب جو پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, ان سے وہ رابطے میں. اچھا. پنجاب کی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک سیلیبل فیس ہے پیپلز پارٹی کا, جس کو پنجاب میں لانچ کر دیا جائے تو پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر زور پکڑ لے گی اور پی ٹی آئی کو چیلنج کر سکے گی, کیونکہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جگہ اچھا. زرداری صاحب نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ پارٹی میں جو گروہ بندیاں ہو رہی ہیں یہ لوگ باز رہے ہیں. تو وہ جو معاملہ اب پنجاب پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے اسے کہا جاتا ہے, پنجاب پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بلاول گروپ ہے, اور پنجاب کے کچھ زیادہ سگنیفیکینٹ ان کا یہ جملہ کہ ٹکٹ میں دوں گا, ٹکٹ میں دوں گا اور نہیں دے گا, بلاول نہیں دے گا. ہاں, تو پھر اس وقت جو ہے اہم لوگ جو ہے مثال کے طور پہ اب جو زرداری صاحب ہیں اپنی بہن فریال تالپور ان کے ساتھ ہیں, اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب ان کے ساتھ ہیں, قمر زمان قاہرہ صاحب حیرت انگیز طور پر ان کے ساتھ ہیں. حالانکہ قمر زمان قاہرہ صاحب پر بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی کوشش کی کہ ان کو اس طرف لایا جائے, لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب بڑے بیلنسڈ ہو کے وہ کوشش کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. ایک بیلنس تو میرا خیال ہے وہ یہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان رہا جائے, یہ بھی ان کا ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ گمان ہوتا ہے کہ ممکن وہ پارٹی چھوڑ دے, ممکن ہے وہ پارٹی چھوڑ دے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور پھر قائم علی شاہ صاحب ہے. اچھا, پھر سندھ کی وزارت اعلیٰ بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. سندھ کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ زرداری صاحب چاہ رہے ہیں قائم علی شاہ صاحب کو رکھنا, جبکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے. اور ایک نام آیا تھا مراد علی شاہ صاحب کا. مراد علی شاہ صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں, مراد علی شاہ صاحب کا نام آیا تھا کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی ایک بائی الیکشن میں وہ جیت کے اسمبلی میں آئے, تو اب ان کا وہ پھر پورے کی پورا انیشیٹو جو ہے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس کے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی, کھنڈک ڈال دی, اور اب وہ پریشان ہے اس وقت. اور آج بھی بلکہ بعض جگہ کہا جا رہا ہے, بعض ایک آدھ اخبار میں یہ خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لندن سے واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آصف علی بی بی کی برسی بھی آنے والی ہے نا, بی بی کی برسی آنے والی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں آؤں گا. اچھا, یعنی کہ بی بی کی برسی میں شرکت, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آؤں گا, اور آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. تو اب وہ پرسویڈ کرنے کی انہیں کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس کے نتائج کتنے دن میں سامنے آتے ہیں اور کب تک سامنے آتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت یعنی یوں کہی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا, انہوں نے نواز شریف کی دوستی کی کاسٹ اپنے بیٹے سے اختلافات کی صورت میں پے کی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور ہماری خبریں بھی ختم ہو گئی ہیں. کچھ نئی خبروں کے ساتھ اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.